बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अपना गोल्डन ट्रैवल्स मुसलसल 3 सालों से लीड HGO के लिए मुंतखब हो रहा है। हज 2027 के लिए भी वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से लीड HGO मुंतखब हो चुका है। 35 साल से जायद का तजुर्बा, हजारों हाजियों का एतमाद और खिदमत का वो सफर जो हर कदम पर आपके साथ रहता है। इस साल भी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और NRIs के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 14 दिन, 20 दिन, 28 दिन और 32 दिन के प्रीमियम हज पैकेजेस, VVIP कैटेगरी A, B और C सर्विसेज। हज 2027 की बुकिंग्स तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा, ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली, फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सऊदी अरब पर हमलों के ऑर्डर्स ईरान से नहीं आ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के लिए रियाद की जारहियत जिम्मेदार है, हूसी ओहदेदार का बयान। सऊदी अरब की ताईदी फौज के हूसियों पर हमले, UAE ने की नजरान हमलों की मजम्मत, कहा रियाद के साथ खड़े हैं। जब तक अमेरिका शर्तों को कबूल नहीं करता, होर्मुज नहीं खुलेगी। IRGC ने किया ऐलान, कहा ट्रंप की स्ट्रेटजी नाकाम हो गई। होर्मुज में अबुधाबी के जहाज पर हमला, UAE ने कहा दुश्मन ईरान की कारस्तानी है, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई करार दिया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में रशिया के हमले, 3 हलाक, सदर ज़ेलेंस्की बेलग्रेड पहुंचे। अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, तालिबान हुकूमत TTP की ताईद बंद करे, काबुल की पहल पर पाकिस्तान का जवाब। मेटा के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन, सोशल मीडिया कंपनी से कहा एल्गोरिदम तब्दील करे, गाइडलाइंस पर अमल करे। अकाली दल ने की विमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन की ताईद, बिल्स की पेशकशी से पहले मोदी हुकूमत को मजबूती। झारखंड की हुकूमत ने एहतजाजियों से की बातचीत, डेडलॉक बरकरार। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन के हूसियों ने कहा है कि सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाइयों के ऑर्डर्स ईरान से नहीं आ रहे हैं। हूसियों की तंजीम अंसारुल्लाह की पोलिट ब्यूरो के अहदेदार नसरुद्दीन अमीर ने अमरीकी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें सऊदी अरब के खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए ईरान से हुक्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हूसियों के खिलाफ सऊदी अरब की जारहियत मौजूदा सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है। सऊदी अरब की तरफ से हूसियों के कब्जा किए हुए इलाकों की
آبپاشی اور ہوائی ناکہ بندی نے دنیا کا بدترین انسانی بحران پیدا کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سعودی جارحیت ہمیں فیصلہ کن کارروائیوں کے لیے مجبور کر رہی ہے، اس کے لیے کسی اور وجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حوثی عہدیدار نے کہا کہ ہماری فوجی کارروائیاں رکوانے کے لیے سعودی عرب کی ناکہ بندی ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ سعودی عرب کے نجران میں حوثیوں کے حملے میں 11 لوگ زخمی ہوئے۔ حالیہ عرصے میں حوثیوں نے کئی بار سعودی عرب میں حملے کیے۔ 2 دن پہلے یمن کے ماریب اور حضرموت صوبوں میں سعودی عرب کی مدد رکھنے والی فوج پر حوثیوں کے حملوں میں 58 سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔ عالمی سطح پر تسلیم کی جانے والی یمنی حکومت کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے حوثیوں کے خلاف تازہ حملے کیے ہیں اور ان کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ فوج کے ترجمان کرنل ماجد نے کہا کہ کئی علاقوں میں حملے کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ فوج ضرورت پڑنے پر اور قدم اٹھائے گی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ یمن میں پھر سے شدید لڑائی کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں۔ یو اے ای نے سعودی عرب کے نجران میں حوثیوں کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ امارات کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ حملے سعودی عرب کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں اور ان سے سعودی عرب کی سیکیورٹی اور استحکام کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یو اے ای سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے اور سعودی سیکیورٹی اور استحکام کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے تمام فیصلوں کی تائید کرتا ہے۔ ایک دن پہلے سعودی عرب نے ترکی اور پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ سے اتفاق کیا تھا۔ ایران نے کہا کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ ایران کی شرطوں کو قبول نہیں کرتا۔ IRGC کے ترجمان حسین محبی نے یہ بات کہی۔ امریکہ کے عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان بات چیت کے نتیجے میں جلد ہی آبنائے ہرمز کھل جائے گی۔ IRGC کے ترجمان کے حوالے سے ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کھولنے کا دار و مدار کئی باتوں پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران عمان بات چیت سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ IRGC نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جنگ سے مغربی اتحادیوں میں اختلافات کھل کر ظاہر ہو گئے ہیں اور دنیا میں مغربی ملکوں کا مقام اور رتبہ متاثر ہوا ہے۔ ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹریٹجی ناکام ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی ایران کو دباؤ یا پروپیگنڈے کے ذریعے جھکنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی اینڈ فارن پالیسی کمیٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ عمان کے ساتھ ایک فریم ورک سے اتفاق ہوا ہے لیکن اعلیٰ سطح پر اس کی منظوری باقی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز کا انتظام چلانے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ تازہ خبروں میں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی نے بتایا کہ اس کے ایک جہاز کو ہفتے کی صبح نشانہ بنایا گیا، لیکن کہا گیا کہ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے ٹینکر پر حملے کی مذمت کی اور اسے دشمن ایران کی کارروائی قرار دیا۔ وزارت نے کہا کہ یہ واقعہ تناؤ بڑھانے والا سنگین قدم ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پڑوسی عرب ملکوں سے کہا ہے کہ وہ حقیقی بھائی چارہ پیدا کریں اور خود انحصاری حاصل کریں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں عباس ارغچی نے کہا کہ ایرانی فوجوں نے دنیا کی سب سے جدید فوج کے خلاف اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب مسلمان ایک ہو جائیں گے تو ہم شرپسندوں کے ہر چیلنج کا سامنا کر سکیں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر حملوں کو سب سے بڑی دہشت گردی قرار دیا۔ امریکہ نے 6 اگست اور 9 اگست 1945 کو ان شہروں پر نیوکلیئر بم گرائے تھے۔ تب سے آج تک کبھی بھی کہیں بھی نیوکلیئر حملے نہیں ہوئے۔ ان حملوں کی برسی کے موقع پر ایک پیغام میں پزشکیان نے ایکس پر لکھا کہ یہ حملے انسانیت کے خلاف سب سے بڑے جرائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی امریکہ میں ایسی ذہنیت پائی جاتی ہے جو قوموں کو مٹانے اور سول انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکی دیتی ہے۔ ان کا اشارہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں اور جارحانہ بیان بازی کی طرف تھا۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات فلسطین سے۔ غازہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ خان یونس کے مدینہ حمد علاقے میں اسرائیلی فائرنگ سے 3 فلسطینی زخمی ہوئے، ان میں ایک عورت شامل ہے۔ رفح سٹی اور دوسرے مقامات پر بھی ایسے ہی حملے کیے گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 2 میتوں کو ہاسپٹل لایا گیا، اس کے علاوہ 6 زخمیوں کو بھی شریک کیا گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 73,384 ہو گئی ہے۔
مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے گھروں پر دھاوے جاری رکھے اور کئی فلسطینیوں کا اغوا کر لیا۔ مغربی کنارے میں کئی یہودی آبادکاروں کے حملوں کے واقعات پیش آئے۔ ان حملوں میں ایک فلسطینی سویلین اور 2 پیرامیڈکس زخمی ہوئے۔ حالیہ دنوں میں مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کے ایسے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف کے قریب رشیا کی میزائل حملوں میں کم سے کم 3 لوگ ہلاک ہو گئے، مرنے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ یہ حملے ہفتے کی صبح کیے گئے۔ حال ہی میں یوکرین میں رشیا کے حملوں میں 21 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ دارالحکومت کیف کے میئر نے بتایا کہ کیف میں حملوں کے بعد امدادی سرگرمیاں اب بھی جاری ہیں، ایسا شبہ ہے کہ ملبے میں بعض لوگ دبے ہو سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سربیا کے دارالحکومت بیلگریڈ پہنچے۔ وہ جنگ کی صورتحال اور آپسی معاملات پر بات چیت کریں گے۔ سربیا یورپی یونین میں شامل ہونا چاہتا ہے اور یوکرین کو اس نے کئی بار مدد پہنچائی ہے۔ سربیا نے جنگ کے بعد بھی یوکرین کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ وہ افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے اسلام آباد میں اپنی پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ افغانستان کے عوام ہمارے بھائی اور بہن ہیں، ان سے جنگ پر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن تحریک طالبان پاکستان TTP کے لیے طالبان حکومت کی تائید ہمارے رشتوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس سے پہلے افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے اور افغانستان جنگ نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ اختلافات بات چیت کے ذریعے دور کرنا چاہیے۔ اس بیان کا جواب دیتے ہوئے پاکستانی ترجمان نے یہ باتیں کہیں۔ مرکزی حکومت نے میٹا کمپنی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے اور اس سے کہا ہے کہ وہ اپنے الگوریدم کو تبدیل کرے اور ڈیپ فیک، پروپیگنڈا اور مشکوک مواد سے نمٹنے کے بارے میں حکومت کی گائیڈ لائنز پر عمل کرے۔ وزارت الیکٹرانکس اور IT نے میٹا کمپنی سے کہا کہ وہ ماڈرنائزیشن کے عمل کو تیز کرے۔ حالیہ عرصے میں میٹا پر حکومت کا دباؤ کافی بڑھ گیا ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک پوسٹ کو فیس بک سے ہٹا دیا گیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا کمپنی سے صفائی مانگی گئی۔ میٹا نے مودی کا ویڈیو ہٹانے کے لیے معافی بھی مانگ لی ہے اور کہا ہے کہ غلطی سے ایسا ہوا ہے۔ پنجاب کی اکالی دل نے عورتوں کے ریزرویشن اور ڈی لمیٹیشن کے بارے میں مودی حکومت کی تائید کی ہے۔ اس سلسلے میں جلد ہی 2 بلز پیش کیے جانے والے ہیں۔ اکالی دل کے صدر سکھبیر سنگھ بادل نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی، جس کے بعد ایک پوسٹ میں بادل نے کہا کہ پارٹی سکھوں کے گروؤں سے تحریک حاصل کرتی ہے، جنہوں نے عورتوں کی عزت، برابری اور یکساں حقوق کا پرچم بلند کیا تھا۔ اس دوران اکالی دل کے سینئر لیڈر سکندر سنگھ ملوکا نے PTI سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی موجودہ صورتحال اکالی دل BJP اتحاد کا تقاضا کرتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ان کا شخصی خیال ہے، یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے۔ اکالی دل کی تائید سے NDA کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے، جو پارلیمنٹ میں 2029 سے ویمن ریزرویشن بل اور ڈی لمیٹیشن کمیشن سے متعلق بل پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بجٹ سیشن میں ایسی کوشش ناکام ہوئی، لیکن تب سے اب تک حالات بہت بدل گئے ہیں، کیونکہ NDA نے کئی گروپوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، جن میں ترنمول کانگریس، عام آدمی پارٹی اور شیو سینا UBT کے باغی ارکان شامل ہے۔ تمل ناڈو کے چیف منسٹر وجے کو اس وقت دھکا لگا جب ریاست کے زیادہ تر ارکان پارلیمنٹ نے ڈی لمیٹیشن کے مسئلے پر بلائے گئے آل پارٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ حد بندی پر ریاست کے ایک جیسے رسپانس کے مقصد سے یہ میٹنگ بلائی گئی تھی۔ ایسا ڈر ہے کہ حد بندی کی صورت میں ساؤتھ کی ریاستوں کو نقصان ہوگا اور نارتھ کی ریاستوں کو فائدہ ہوگا۔ جھارکھنڈ کی حکومت نے بھرتی کے امتحانات کا پرچہ لیک ہونے کے مسئلے پر ایجیٹیشن کے درمیان مختلف تنظیموں سے بات چیت کی، لیکن ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ احتجاجی امیدواروں نے کہا کہ ان کا دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کی شرطیں پوری نہیں کی جاتی۔ حکومت کے ایک 5 رکنی پینل نے احتجاجی گروپوں سے ملاقات کی۔ ریاستی وزیر سنجے پرساد یادو نے کہا کہ احتجاجیوں کی شرطیں جائز ہیں، ہم ان شرطوں کو چیف منسٹر ہیمنت سورین کے آگے رکھیں گے۔ احتجاج کے 15 دن پورے ہو گئے ہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے بھی جھارکھنڈ کے ایجیٹیشن کی تائید کی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ، آپ کا اپنا گولڈن ٹریولز مسلسل 3 سالوں سے لیڈ HGO کے لیے منتخب ہو رہا ہے۔ حج 2027 کے لیے بھی وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے لیڈ HGO منتخب ہو چکا ہے۔ 35 سال سے زائد کا تجربہ، ہزاروں حاجیوں کا اعتماد اور خدمت کا وہ سفر جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سال بھی پروفیشنلز، بزنس مین اور NRIs کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے 14 دن، 20 دن، 28 دن اور 32 دن کے پریمیم حج پیکیجز، VVIP کیٹیگری A، B اور C سروسز،
हज 2027 की बुकिंग्स तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। गोल्डन ट्रेवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सऊदी अरब पर हमलों के ऑर्डर्स ईरान से नहीं आ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के लिए रियाद की जारहियत जिम्मेदार है, हूसी ओहदेदार का बयान। सऊदी अरब की ताईदी फौज के हूसियों पर हमले, यूएई ने की नजरान हमलों की मजम्मत, कहा रियाद के साथ खड़े हैं। जब तक अमरीका शर्तों को कबूल नहीं करता होर्मुज नहीं खुलेगी, आईआरजीसी ने किया ऐलान, कहा ट्रंप की स्ट्रेटजी नाकाम हो गई। होर्मुज में अबुधाबी के जहाज पर हमला, यूएई ने कहा दुश्मन ईरान की कारस्तानी है, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई करार दिया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में रशिया के हमले, 3 हलाक, सदर ज़ेलेंस्की बेलग्रेड पहुंचे। अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, तालिबान हुकूमत टीटीपी की ताईद बंद करे, काबुल की पहल पर पाकिस्तान का जवाब। मेटा के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन, सोशल मीडिया कंपनी से कहा एल्गोरिदम तब्दील करे, गाइडलाइंस पर अमल करे। अकाली दल ने की विमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन की ताईद, बिल्स की पेशकशी से पहले मोदी हुकूमत को मजबूती। झारखंड की हुकूमत ने एहतजाजियों से की बातचीत, डेडलॉक बरकरार। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।